अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है जिनसी इस्तेहसाल, असबाब और सिद्दबात। इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में सुनते हुए गौर व फिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया ख़वातीन और तालिबात के सिलसिले में इंतहाई फ़िक्रमंद है। बिलख़ुसूस उनके साथ होने वाले ज़िना बिल-जबर, जिनसी तशद्दुद और सेक्सुअल हरासमेंट ने सबको हैरान और परेशान कर रखा है। मुल्क की तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी सतह से जो कोशिशें कर रही हैं उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। इस सिलसिले में कितनी वारदात हुए हैं इसका शुमार हमें करना इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। ना ही पुलिस स्टेशन में इसके मुकम्मल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ना किसी इदारे के ज़रिए हकीकत सामने आ रही है और ना ही NGOs के ज़रिए कुछ मालूमात हासिल हो पा रही है कि वाकई शुमार कितना है रोज़ाना के मामूल के मुताबिक। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना मुल्क में ज़िना बिल-जबर और जिनसी तशद्दुद से ताल्लुक़ रखने वाले 90 वारदात अंजाम दिए जाते हैं। इससे वाज़ेह होता है कि रोज़ाना बल्कि 1 घंटे में 4 ख़वातीन या बच्चियां जिनसी जबर की शिकार होती हैं। ये एक तशवीशनाक बात है और इस सिलसिले में हर फर्द को अपने ताल्लुक़ से देखना चाहिए कि इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है। हम ये देखते हैं कि हमारे मशाहदे में बल्कि ये बात है कि ऐसे ही बच्चियों या ख़वातीन के साथ ये मामलात सामने आते हैं जो तन्हाई के शिकार हों, अकेली रहती हों, वालिदैन में से कोई एक जॉब करते हों या दोनों जॉब करते हों और दोनों को में से कोई एक सौतेले हों और घर का माहौल जो है इंतहाई रंजिश वाला हो, या फिर ये हो सकता है कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा गैरों का आमद-ओ-रफ्त हो। वजह कुछ न कुछ बहरहाल रहती ही है जिससे इस तरह के मामलात रोनुमा हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मसलन कुछ मर्दों का घर में आना जाना, कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनकी गंदी नज़रें होती हैं, कुछ मामलात इस तरह के भी होते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में मुलाजिम असातिज़ा या छोटे कारिंदों के ज़रिए बच्चियाँ आसानी से उनके दाम में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। नतीजतन जो हालात मुल्क में रोनुमा हो रहे हैं उससे हमारा वाक़िफ़ है। गुज़िश्ता सानहात पर भी हम एक नज़र डालने तो याद आता है कि सबसे पहले 2012 में निर्भया के साथ जिनसी जबर का मामला आया था, बल्कि इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की गई थी। उसके बाद आसिफ़ा के साथ जो मंदिर में मामला हुआ उसे भी 1 हफ़्ते तक मंदिर में रखकर नीम सरकारी अहलकारों और कुछ पुलिस के लोगों ने इज्तिमाई आबरू रेज़ी की। उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। हकीकत मुबहम ही रही। 9 का मामला भी हमारे सामने है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो कि मुंबई में वाक़ है, वहाँ एक औरत को जिनसी हरासानी की जाती है। जिनसी जबर के बाद उसे कत्ल किया जाता है और कत्ल करने के बाद वहीं आश्रम के किसी हिस्से में दफना दिया जाता है। इसके अलावा प्रियंका का मामला है जो हैदराबाद में हुआ। वो एक डॉक्टर थी, उसके साथ भी वही हुआ। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की लड़कियों के साथ भी वही मामला हुआ। सोशल मीडिया पर 2018 में ग़ालिबन हमने देखा था कि एक कैंपेन चली थी मी टू मुहिम के नाम से, जिसमें सहाफ़ी, अदाकाराओं और बड़ी बड़ी हस्तियों ने ये दावा किया था कि उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल किया गया है और उन्होंने अपनी रुदार बयान की थी और इंसाफ तलब किया था। और अभी गुज़िश्ता हफ़्ते कहने तो ज़्यादा बेहतर है, राबिया के साथ जो मामला हुआ उसने मुल्क के हर ज़िम्मेदार शहरी को झकझोर कर रख दिया। तो इस तरह के मामलात मुल्क में होते रहे हैं और खुदा न करे कि आइंदा इससे बदतर सूरत हाल हो। इस ज़िम्मन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए, ये हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकार तहफ़्फ़ुज़ निस्वां, मसावात निस्वां, हुकूक़ निस्वां और चाइल्ड प्रोटेक्शन के सिलसिले में नई नई तदाबीरें इख्तियार कर रही है। कुछ क़वानीन भी लाए जा रही, जैसे कि निर्भया के कत्ल के बाद
ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ جنسی استحصال کے سلسلے میں جو قانون ہے اس میں ترمیم کی جائے. کچھ ترمیمات بھی ہوئی لیکن نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. محترم ناظرین، ہمیں یہ دیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں خاص طور سے جنسی جبر اور جنسی تشدد کا جو معاملہ ہے اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو اجتماعی آبروریزی ہو رہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں. اس کے اسباب پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے بے حیائی و فحاشی. شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ انسان کے اندر سے شرم و حیا کا خاتمہ کر دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیا چھوڑ دو تو جو چاہے کرو. یعنی حیا اور ایمان جو ہے انسان کے دل میں رہنے والے ایسے اخلاقی قدروں کو فروغ دینے والی ایک انتہائی اہم جز ہیں جو لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گندے گانے جسے سن کر لڑکیاں اور لڑکیوں کے جنسی جذبات مشتعل ہوتے ہیں. والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ فلم دیکھنا جہاں ہر طرح کے سین وہ دیکھ رہے ہیں، بچے وہ ساری چیزیں جو دیکھتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے. ان حالات میں جب والدین اور بچے ایک ساتھ سیریلس یا فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ جو سین ہوتے ہیں بچوں کے ذہن میں نہ صرف ریکارڈ ہوتے ہیں، اپنے آس پاس کے ماحول میں وہ چیزیں وہ تلاشنے لگتے ہیں. بعض دفعہ وہ خود اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ لڑکیوں کا اڑیاں لباس پہننا، ایسے لباس پہننا جو تنگ ہوں، چھوٹے ہوں، جسم نمایاں ہو، مردانہ لباس ہو، یہ کہیں نہ کہیں فحش اور بے حیائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو اس پر کنٹرول کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر. اصلی تعلیم کے تقاضوں نے کو ایجوکیشن کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا اور اس کے ذریعے جو دوستی ہو رہی ہے اسے روشن خیالی کے نام پر بڑھاوا دیا گیا. اب یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان جو دوستی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے اس قدر قریب چیز پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جنسی لمس کو محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جنسی جذبات مشتعل ہوتے ہیں اور پھر وہ موقع ملتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنسی جبر اور جنسی تشدد کو فروغ مل رہا ہے اور ان کے اندر کی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ زوال پذیر ہو رہی ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے اخلاقی قدروں کا زوال. ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ختم ہوں گی، ناپید ہوں گی اور اس میں گراوٹ آئے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاقی قدروں کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کریں، سنت کو فروغ دیں، اپنے روزانہ بلکہ اپنی روٹین لائف میں ایسی چیزیں شامل کریں، ایسی سرگرمی اختیار کریں، ایسا مطالعہ کریں جو صحابیات رضی اللہ عنہم کی زندگی کو پیش کرتا ہے اور اچھی چیزوں کو ہمارے اندر نشو نما دیتا ہے. چوتھی چیز جو ہے سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال ان دنوں ہمارے لیے انتہائی ناگزیر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کا مثبت استعمال نہ ہو تو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ملک اور سماج کے لیے بھی یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. اس میں جس طرح سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے ریلیشن میں آتے ہیں فرینڈ ریکویسٹ کے ذریعے، اگر شوہر ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کی لسٹ میں جتنی عورتیں ہیں ان سے دوستی کرے. اسی طرح سے بیوی کے لیے ضروری نہیں کہ شوہر کے لسٹ میں جتنے مرد ہیں ان سے وہ دوستی کرے. اور یہ دوستی کہاں تک پہنچتی ہے، کیا گل کھلاتی ہے، اخبارات اور چینل میں ہم یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے پیٹری آرکی سسٹم یعنی پیتری نظام. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں شروع سے ہی مردوں کا تسلط رہا ہے، مرد اساس معاشرہ رہا ہے. یہاں عورتیں محکوم کی حیثیت سے دیکھی گئیں، اسے ثانوی درجہ حاصل رہا. ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہندوؤں کے یہاں پتی پرمیشور ہے تو مسلمانوں کے یہاں
حاکم ہے، یہ تصور دیا گیا، بلکہ عورتوں کو یہ باور کرایا گیا کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ محکوم کی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، حلیف ہے، ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ تو یہ پیٹریارکی کا سسٹم جو ہے مردوں کی ذہنیت بدلنے سے پیچھے رہا، اور اس نے یہ باور کرا دیا کہ عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے، جس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے، انہیں جس طرح کا مقام دیا جائے اور جس طرح سے ان کی بے عزتی کی جائے، وہ سب جائز ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس سسٹم نے بھی جنسی جبر اور جنسی تشدد کو فروغ دیا ہے۔ چھٹی چیز جو ہے فیمنزم ہے، جسے ہم آزادی نسواں، مساوات نسواں، حقوق نسواں، ناری واد وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب عورتوں نے یہ نعرہ دیا میرا جسم میری مرضی، تو ہر چھوٹی بڑی عورت جو کمزور طبقے سے بھی ہو، مظلوم طبقے سے بھی ہو اور ہائی پروفائل سوسائٹی مینٹین کرتی ہے، اس نے بھی یہ سمجھا کہ اب ہم آزاد ہیں، ہم پر مردوں کی اجارہ داری قائم نہیں ہوتی ہے۔ اور اس نعرے نے میرا جسم میری مرضی میں انہیں ان تمام چیزوں سے قریب کر دیا جو اسلام میں سختی سے ممانعت ہے، جس کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی لوگوں سے ملنا، نامحرم اور محرم کے درمیان کا جو فرق تھا وہ مٹ گیا۔ اور جب انہوں نے صنعتی دور کے بعد کام شروع کیا، آفس میں، اسپتالوں میں، ایسے اداروں میں جہاں مخلوط سسٹم ہے، یعنی مرد عورت ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کی جو حصہ وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی، مرتی گئی۔ عورتوں نے اپنا تشخص کھو دیا، اپنا وقار داؤں پر لگا دیا، اور وہ ایک سیکس سمبول کی حیثیت سے سماج میں جانی جانے لگی۔ یہاں تک کہ جو کانفرنسز ہوئے یونین کے ذریعے، جیسے کہ میکسیکو کانفرنس، کوپن ہیگن کانفرنس، نیروبی کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس میں یہ باور کرایا گیا کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق، اختیارات اور آزادی دے رہے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا برعکس ہوا، عورتوں کو نہ آزادی ملی نہ حقوق ملے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ عورت کے نام پر، آزادی کے نام پر آوارگی میں مبتلا ہوئی، اور ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا قدیم دور میں استحصال ان کا نہیں کیا گیا، جدید دور میں اتنا ہی استحصال کیا گیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج کی عورت اپنے استحصال کو استحصال ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ہے ساتویں چیز جو ہے وہ ہے تہذیبی القاب۔ ہر قوم کی، ہر ملک کی، ہر قصبے کی اپنی ایک روایت رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بھی اپنی ایک تہذیب ہے، ایک روایت ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارے یہاں جو نئی نئی چیزیں آئیں، پرانی قدریں مٹی گئیں اور نئی روایت نے جنم لیا، تو کچھ ایسی بے پردگی، بے حیائی اور ایسی برائیاں عورت اور مردوں کے اندر پائی جانے لگی جس کا تصور کسی زمانے میں نہیں کیا گیا تھا۔ مثلاً لیو ان ریلیشن، ہوموسیکسولیٹی اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشن، ان تینوں چاروں چیزوں نے ایسا سماج میں اثر ڈالا، خاص طور سے نوجوانوں کو اس طرح سے ورغلایا، اس طرح سے بہکایا کہ انہیں لگا کہ ایک سے زائد تعلقات رکھنا سماج میں برائی نہیں ہے بلکہ آزادی ہے، اور اس آزادی نے انہیں ایسی آوارگی میں مبتلا کر دیا کہ نہ صرف وہ اپنے جنسی اور جسمانی طور پر جسمانی طور پر یا بلکہ ان کی صحت خراب ہوئی، بلکہ نفسیاتی طور پر بھی ان پر بری اثرات پڑے۔ اور اس کے بعد جو اثرات خواتین بلکہ طالبات پر، ٹین ایجرز پر جو پڑے، اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے تعلقات کے بعد بعض دفعہ تو خودکشی کرنا مناسب سمجھا۔ تو تہذیبی القاب کے ذریعے نہ صرف بیماریاں سماج میں آئی بلکہ لوگوں کا تعلقات جو ہے، خاندان کا جو ادارہ ہے وہ بھی متاثر ہوا۔ آٹھویں چیز جو ہے نوجوانوں کے اندر نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے۔ آج نوجوان اپنے وقت کو گزارنے کے لیے یا فرینڈ سرکل میں رہنے کے لیے یا ہائی پروفائل سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی وجہ سے نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہی ہے، ڈرگس کا استعمال کر رہی ہے یا ایسی چیزیں لے رہی ہیں جو حرام ہے۔
اسی لیے نوجوانوں کو خاص طور سے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے شراب کو اسی بنیاد پر ام الخبائث کہا کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے روپ میں الگ الگ چیزیں سماج میں مہیا ہیں، تو ان ساری چیزوں کے اثرات کہیں نہ کہیں جنسی جبر کو بڑھاوا دینے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنسی جبر کو، جنسی استحصال کو بڑھاوا دے رہی ہیں، لیکن یہ صرف چند چیزیں نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس بیماری کو، اس بے حیائی کو اور اس جرائم کو سماج میں انتہائی درجے تک فروغ دے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس وبا سے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے، سماج کو بچا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ سماج کو بچا سکتی ہے، بلکہ اس کے سدباب ہم انسانوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو پہلی چیز سدباب کے سلسلے میں جو ہے وہ ہے غض بصر۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا معاون بنایا ہے، ایک دوسرے کا محسن بنایا ہے، اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد لینے کی بات بھی کہی ہے۔ وہیں یہ بات بھی کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ٹھیک اسی عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلام جو سب سے پہلی چیز ہے، جو جہاں سے سب سے پہلی برائی شروع ہوتی ہے، اسی کا قلعہ کما کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے فوراً سے پیشتر یہ احکام نازل کر دیا ہے کہ پہلی چیز جو انسان کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، وہ نظر ہے۔ اسی لیے نظر کا پاکیزہ ہونا، نظر کو قابو میں کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے اندر کے جذبات کو اور اچھی چیزوں کو، اچھے اخلاق کو فروغ دے، تو اس کا سدباب ممکن ہے۔ دوسری چیز ہے اخلاقی قدروں کا فروغ۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں ایک طرف اخلاقی قدریں زوال پذیر ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف اخلاقی قدروں کو فروغ ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی جس چیز کی کمی ہوتی ہے پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے بڑھاوا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اخلاقی قدریں ہمارے اندر کیسے نشو نما پائیں گی؟ ہمارے اندر اگر یہ فرد کے اندر نشو نما پاتی ہیں تو سماج کے اندر نشو نما پاتی ہیں۔ تو فرد کو دیکھنا چاہیے ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو کیسے مضبوط کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ہمیں ایسے ٹولز چاہیے جو ہمارے اخلاق و کردار کو پختگی عطا کریں، اور میری نظر میں یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے مطالعے سے، اچھی ویڈیوز دیکھنے سے، اچھے لوگوں سے ملنے سے، اچھی شخصیات کا مطالعہ کرنے سے نشو نما چڑھیں گی، پروان چڑھیں گی۔ تو اس کے لیے اپنے مطالعے سے میں اچھی کتابوں کو رکھیے، اچھی چیزوں کو پڑھیے، اچھے لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سرکل ایسا ہو جو ہماری آخرت کی بھی فکر کرے اور ہمیں دنیا میں بھی کامیاب دیکھے۔ تیسری چیز جو ہے گھروں میں داخلے سے کب اجازت لینا ہے۔ اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ اسی سسٹم کو فروغ دیتا ہے، اسی سسٹم کے تحت چلنے کی اجازت دیتا ہے جو انسانیت کے لیے بقا کا ضامن ہو۔ اسی لیے قرآن میں پہلی فرصت میں یہ بات کہہ دی گئی کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو داخلے سے کب اجازت لے لیں، اور یہ اجازت کی شرط جو ہے میں اس لیے لگا دی گئی کہ بلا وجہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں مخل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی وجہ سے خاموش رہتے تھے اور بعد میں ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ گھروں میں داخلے سے قبل اجازت لے لو، سلام کر لو، اگر جواب ملے تو بہتر ہے، نہیں ملے تو واپس ہو جاؤ، پھر کسی وقت آنا۔ تو یہ بہتری ہے، بھلائی ہے، اسے ہم اپنے اوپر نافذ کریں تاکہ سوسائٹی جو ہے بے حیائی اور برائی چیزوں سے بچ سکے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جنسی تعلیم سے واقفیت۔ اس وقت جبکہ ایک کلک میں نوجوانوں کو ساری چیزیں مہیا ہو رہی ہیں، ٹین ایجرس کو ساری چیزیں مہیا ہو رہی ہیں، کیا اچھی کیا بری، اس کا فرق ان کے اندر پیدا کرنا، انہیں سمجھانا کیا ان کے لیے اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا ان کے صحت کے لیے، ان کے مزاج کے لیے
اور ان کی بعد کی زندگی کے لیے مفید ہے، والدین کو بتانا چاہیے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑھتی عمر کے ساتھ جسمانی سطح پر جنسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے واقف کرائیں۔ دراصل یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جنسی تعلیم یا جنسی موضوعات پر بات کرنا منع ہے۔ اصلاً اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بچے ان ساری چیزوں سے لاعلم ہوں گے اور اسے دوسری انداز میں لیں گے اور اس سلسلے میں پورن ہب کی طرف راغب ہوں گے یا یوٹیوب میں دوسری چیزیں ایسی ویڈیوز دیکھیں جو ان کے لیے مضر ہوں، تو یقیناً وہ ان کے لیے نفسیاتی سطح پر بھی، ذہنی سطح پر بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اس تبدیلی سے وقت پر آگاہ کریں اور ان کے والد جو ہیں اپنے لڑکوں کو اس کی تعلیم دیں۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ایک انتہائی اور اہم چیز ہے، وہ ہے تزکیہ باطن اور اصلاح نفس۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ نفس کا تزکیہ کرو، تزکیہ باطن اور اصلاح نفس پر زور دیا گیا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ ہم نہ جانے اپنی زندگیوں میں کتنی بار دہراتے ہیں، لاتعداد مرتبہ سنتے ہیں، دہراتے ہیں، لیکن اس پر عمل شاید کم ہی کر پاتے ہیں۔ جب فرد اپنا تزکیہ کرے گا اور اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرے گا تو سماج میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے اس ضروری اقدامات کے سلسلے میں قرآن سے اور سنت سے گہری وابستگی، گہرا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور روزانہ اگر ہم اپنی روٹین لائف میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کو جتنی فرصت ملے، جس کو جتنا وقت ملے، اس حساب سے میرا یہ ماننا ہے کہ کم سے کم روزانہ 15 منٹ بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور ہم جو سمجھ کر پڑھیں اسے اپنی ڈیلی لائف میں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اور جب فرد اس طرح سے اپنے معاملات درست کرے گا تو ظاہر سی بات ہے سماج بھی سدھرے گا، تو دونوں چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ ساتویں چیز جو ہے نوجوانوں کی خود ساختہ انتہا پسندی کا خاتمہ۔ یہ ایک دیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، بلکہ امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مجرد ہوں، جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو وہ نکاح کر لیں۔ تاکید کی گئی ہے، لیکن اس وقت اعلیٰ تعلیم کے حصول یا ملازمت کا انتظار یا پھر کچھ اپنی دیگر مصروفیات کے سلسلے میں نوجوان طبقہ اس سلسلے میں تاخیر کر رہا ہے یا اس بات کو نظر انداز کر رہا ہے، جس کے اثرات واضح طور پر خود نوجوان نسل کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو لڑکی اور لڑکیوں کو چاہیے، ان کے والدین کو چاہیے کہ جب مناسب رشتے مل جائیں لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، تو وہ رشتہ کر دیں اور اس سلسلے میں دیندار لڑکی انتخاب کریں تاکہ سماج میں پاکیزگی پھیلے۔ ساتویں چیز جو ہے وہ خوف خدا اور احساس جواب دہی۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور ہم نے جو بھی کمایا ہے، جو بھی کام کیا ہے، جیسے بھی ہمارے اعمال ہے، اس کو اللہ کے آگے پیش ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ تو جب فرد اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اللہ کا خوف اختیار کریں گے اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ اس چیز کو تسلیم کریں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے جزا اور سزا کا باعث ہیں۔ اللہ کو جواب دینا اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور ہر فرد اپنا محتسب ہے۔ ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، سماج کے لیے اچھائی کے لیے اچھے اقدام بھی لینے ہیں، اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا جذبہ دوسروں کو بھی دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے اندر اپنائیں گے، ڈیولپ کریں گے، تو سماج برائیوں سے، آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ ایک انتہائی اہم چیز جو ہے وہ ہے پردے کو رواج دینا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آزادی کے نام پر جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ فردی سسٹم کی کہیں نہ کہیں مخالفت کرتے ہیں۔
جبکہ پردہ کا حکم جب قرآن مجید میں نازل ہوا تو جو عورت جس کنڈیشن میں تھے، جس طرح سے تھی، اس نے خود کو چادر میں لے لیا، پردے میں لے لیا، دوپٹے میں لے لیا، اور یہاں تک کہ جو ایسے سرے راہ جا رہی تھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو دیوار کی اوٹ میں کر لیا۔ یہ حقیقت ہے پردے کا۔ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ پردے کے تعلق سے اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ دراصل پردے کے تعلق سے ہماری یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ یہ دقیانوسی چیز ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا فخر ہے، ہمارا وقار ہے، اور ہمیں اس چیز کو بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا وطنی بہنوں کو، تاکہ وہ اس کے قریب آئیں اور ان کی زندگی اور وہ بھی پاکیزہ ماحول میں اپنا کردار ادا کر پائیں، اور ان کی زندگی بھی برائیوں سے، جنسی جبر سے اور اس طرح کی فحاشی سے بچی رہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ صرف کسی ایک کمیونٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ہندوستانی سماج کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں سماجی سطح سے کوششیں کرنی ہوں گی، اور موقع موقع پردے کو رواج دینے کے تعلق سے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی۔ سب سے بڑا تو طریقہ، یہ بہترین طریقہ بلکہ یہ ہے کہ ہم ایسے ماڈلز بنیں، اسلام کے ایسے چلتے پھرتے ماڈلز بنیں جو خود اسلام کا اشتہار کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم زبانی کہیں، قولی کہیں، ہم عملی طور پر ہر چیز کی گواہی دیں گے تو یقینی طور پر سماج میں تبدیلی آئے گی۔ اور سب سے آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسلامی قوانین کا نفاذ۔ پوری مسلم سوسائٹی کو چاہیے کہ ہم اسلام کے قریب ہوں۔ اسلام سے قریب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ سب سے کارگر بھی ہے، مکمل بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث سے اپنا تعلق اس قدر گہرا، اس قدر مضبوط کر لینا کہ ہم کسی بھی برائی، کسی بھی بے حیائی اور کسی بھی مسائل کا سامنا کر سکیں۔ تو اسلامی قوانین کا نفاذ ہمیں اپنی زندگیوں پر کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں کرنا ہوگا، اپنی سوسائٹی میں کرنا ہوگا، تاکہ ملک کے ساتھ جو حالات ہیں، بالخصوص خواتین و طالبات کو جس سنگین حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو، اس کا پلا کما ہو، اور ایک بہتر اور پاکیزہ سماج وجود میں آئے۔ اس تعلق سے ہر فرد اپنا محتسب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کوششیں کریں، کل کا انتظار نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔